जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत में पिछले 24-36 घंटे बड़े हलचल रही, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ख़ास तौर पर साइफर का मसला। सदर साहब का जो एक्ट 1952 था, उसमें जो तरमीम करके एक बिल भेजा गया था सदर साहब को, उन्होंने वो साइन करके वापस भेजा। लेकिन एक दो दिन के बाद उनकी तरफ से ये तरदीद आई कि मैंने कोई साइन नहीं किए थे, कोई बिल वहीं के वहीं है। लेकिन उस बिल के मुताबिक 3 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को और इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि इमरान खान अभी तक पहले केस में जो है वो तोशा खाना के जो केस के अंदर ऑलरेडी गिरफ्तार है, लेकिन बाकायदा तौर पर इस केस के अंदर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं तोशा खाना केस के लिए, तो तब भी उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस केस के लिए भी ज़मानत के लिए अप्लाई करें, जो एक ज़रा मुश्किल काम है। तो तब जाकर उन्हें ज़मानत मिलेगी। पहले सदर साहब का आप देखें कि वो लेटर जो उन्होंने साइन करके भेजा था वो क्या है, पहले वो देखें। अच्छा, ये जो आपने उनका लेटर देखा जिसके ऊपर उन्होंने साइन किए हुए थे, अब उनका एक ट्वीट देखें, जो उन्होंने ट्वीट क्या किया थी, उसके ऊपर फिर मैं तफसील से बात करता हूँ। हाँ जी, ये ट्वीट भी आपने देखा उनका सदर अलवी साहब का। सदर अलवी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सदर अलवी साहब को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने अपने प्राइवेट अकाउंट से ट्विटर पे ये ट्वीट किया। हालाँकि उनके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट भी है और प्लस उनका एज़ ए प्रेज़िडेंट जो है वो ट्विटर अकाउंट भी है। मैं इन तीनों को फ़ॉलो करता हूँ उनको। तो उन्होंने किया क्या है कि अपने प्राइवेट अकाउंट से इसको ट्वीट किया कि मैंने कोई साइन नहीं किया और मैंने बगैर साइन करके वापस भेज दिया। अच्छा, आरफ अलवी साहब जनाब इला पढ़े लिखे बंदे हैं, डॉक्टर है, दूसरा तीसरा, और मेरे ख्याल है कि पीछे उन्होंने मैं काफ़ी पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर उन्होंने एक 13 की बिल वापस भेजे। ठीक है ना? पहली तो बात है कि जितने भी बिल होते हैं सबके ऊपर साइन करके वापस भेजना होता है। साइन से मुराद ये होती है कि उसके ऊपर कुछ नोट लिखे जाते हैं कि मैं इस बिल से मुतफिक नहीं हूँ, ठीक है? तो वो रिजेक्ट करके साइन करके वापस भेज देते हैं। या कुछ बिल इस किस्म के होते हैं जिनके ऊपर लिखा जाता है कि ये शिक्के इसके अंदर है, वो इंसानी हकूक के खिलाफ है, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, प्लीज़ इन शिक्कों को ख़त्म करके नया बिल बना के भेजें, फिर साइन करके सदर साहब भेजते हैं। आखिरकार ये जनाब ऐसे इसमें क्या बात थी कि सदर साहब ने ना वो साइन किए, ना कोई नोट लिखा और वापस भेज दिए। अमूमन ऐसा होता नहीं है। हर सूरत में आपको साइन करना होता है, चाहे वो कबूल करें तब भी साइन करना होता है, अगर आपने रिजेक्ट करें तब भी साइन करना होता है और वापस अपने सेक्रेटरी को करके नोट लेके वापस भेजा जाता है। लेकिन सदर साहब जनाब आला वो कहते हैं, जी जनाब आला मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई साइन नहीं किया। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात। एक अपने प्राइवेट अकाउंट जो आप आरफ अलवी के नाम के ऊपर से वो जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके ऊपर आपने लिख के, ठीक है ना? और आखिर में आप लिखते क्या है? जो इससे मुतासर होंगे मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ। मुतासर होंगे, इसका मतलब है कि कानून पास हो गया। कानून तो बहरहाल पास हो गया। तो और इसकी आगे मैं बताता हूँ कि क्या उसके आगे किस किस्म के असरात हो रहे हैं। तो आरफ अलवी साहब ने कह दिया जनाब आला कि मैंने बगैर साइन करके भेज दिया। तो ये तो एक चूना लगाने वाली बात है। और पीटीआई वालों को जब पता चला कि ये कानून बन गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनकी आला क़यादत ने, तो फिर उन्होंने बोला जी नहीं, 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 ये मैंने नहीं साइन किया और मैंने वापस भेज दिया। ऐसा कभी होता है? वो मुझे एक शेर याद आ गया कि वो शेर है ना कि समझ गया मुझसे मोहब्बत ना रही, समझ गया मुझसे मोहब्बत ना रही, उसने आखिरी ख़त में लिखा कुछ भी नहीं। तो ये आरफ अलवी साहब को समझ लें कि इमरान खान के लिए पैगाम था कि उसने आखिरी ख़त में कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि साइन भी नहीं किया और भेज दिया। अच्छा, और इस नतीजे में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, ज़रा वो भी क्लिप देख लें।
اور بینچ میں سازش کا حصہ تھا نہ بننے کا ارادہ، یہ سیاسی بنیادوں پر من گھڑت کیس ہے۔ سیکشن 5 اور سیکشن 9 ان پر اچھا، یہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھ لی جس میں اس آرمی ایکٹ 1952 کے اندر جو ترمیم تھی اس کے تحت جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ یہ ایکٹ پہلے بھی تھا اور یہ اس میں گرفتاریاں ہوتی تھی، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، وہ تبدیلیاں میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ آج اسلام آباد کے اندر پہلی اسپیشل کورٹ جو ہے وہ ترتیب دے دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کوڈ دیکھیں جناب، اس کی تھوڑی ساری تفصیل آپ دیکھیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک میں پہلی اسپیشل عدالت قائم۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو سونپ دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بننے والی یہ پہلی عدالت ہے۔ قانون کے مطابق اس ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ سائفر گمشدگی کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ اچھا، اس پہلی کوڈ کے حوالے سے آپ نے تھوڑی ساری ایک فلم دیکھی۔ آج اس کوڈ کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب پیش ہوئے، ذرا وہ بھی دیکھیں۔ جی، یہ آج شاہ محمود قریشی صاحب عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے، اور لیٹسٹ رپورٹ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جناب 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو ان سے مزید جو ہے تفتیش جو ہے وہاں ہوگی۔ اچھا، اسد عمر صاحب کو بھی جو ہے نا وہ گرفتار کیا ہوا، لیکن اسد عمر صاحب کے وہ گرفتاری کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی جو آج مطلب ہے کہ بیانیہ تھا وہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب کو ہم نے باقاعدہ طور پہ گرفتار نہیں کیا، لیکن پوچھ گچھ کے لیے ہم نے حراست پہ لیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اب وہ پوچھ گچھ سے کیا مراد وہ لیتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکیل جو عمران خان کے خاص وکیل ہیں، جنہوں نے اٹک قلعے کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جا کے ملاقات کی تھی، نعیم احمد پنجاتا صاحب، ان کی گفتگو بھی آپ تھوڑا سنیں کہ وہ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں، جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں۔ اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے، کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں، جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے نہیں کیے، میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا۔ ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے۔ اچھا، نعیم صاحب کی گفتگو سنی آپ نے، وہ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جی، وہ صدر صاحب نے کہا جی جناب میں نے سین نہیں کیے، وہ چلے گئی، وہ دوسرا تیسرا مطلب سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے تو دوسرا تیسرا، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی رپورٹ ایک اور ہے اس سین کے متعلق، وہ ذرا دیکھیں۔ کیس کے اندر صدر صاحب نے اپنی باقاعدہ تصویر کھنچوائی۔ اب کیا وہ یہ بھی کہیں گے کہ کسی سٹاف نے ان کی تصویر چپکے سے کھینچ لی سائن کرتے ہوئے، پھر جس دستاویز پر وہ سائن کر رہے ہیں کیا اس کو وہ پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا انہی کاغذوں کے اندر ان کے اپنے ٹویٹ کے مطابق اگر کوئی دھوکے باز شخص ان کی تمام جائیداد ہتھیانے کا بندوبست کرے، کیا اس پر بھی وہ سائن کر دیں گے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صدر مملکت بیٹھ کے سائن کرتا ہے اس قانون کے اوپر، تصویر کھنچواتا ہے، ریلیز ہوتی ہے وہ تصویر، اگلے 24 گھنٹے میں جب اس قانون کے تحت گرفتاریاں ہوتی ہیں جس کے اندر ان کی اپنی قیادت گرفتار ہوتی ہے، تو ان کی پارٹی کے کچھ حلقوں کے اندر سے کچھ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے اور وہ یہ ٹویٹ کر دیتا ہے
تو صدر الوی نے بہت ساری حماقتیں کی ہیں بطور صدر، جس کے اندر مجھے تو ان کا وہ بھی ویڈیو یاد ہے۔ صدر صاحب کی جو ایک سین والی ایک سٹوری تھی، اس کے اوپر آپ نے مکمل ایک رپورٹ دیکھی، تو ابھی وکیل صاحب کی ان کی مکمل پوری بات سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے۔ تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے، بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا، یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ اور جی ان کی گفتگو سنی آپ نے، اچھا کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں ایز اے وکیل، چلو وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بات کرتے ہیں، سیدھا سیدھا کیس ہے۔ اگر سپریم کورٹ جی جناب اعلیٰ کے خود حاضر نوٹس لے، آپ چلے جائیں سپریم کورٹ کے اندر کہ جی میرے اسٹاف نے یہ غلطی کی ہے اور یہ بغیر سائن کر کے بھیج دیا ہے، تو ان کو گرفتار کر لیں، اسی ٹائم اسٹریٹ اوے گرفتار ہو جاتا جو آپ کا اسٹاف سیکٹری وغیرہ ہوتا، لیکن کیونکہ وہ ایسا ہے نہیں ہے تو دل میں چور ہے، تو اسی وجہ سے وہ ان چیزوں میں وہ نہیں پڑیں گے، اور نہ وہ پڑھے ہیں اور نہ وہ پڑھیں گے۔ تو یہ ساری سٹوری تھی۔ دوسری بات میں بات کرتا چلوں کہ 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی اور ان کے وکیل نے، گئے تو 7 سے 8 وکیل تھے، وہ سارے تھے، لیکن انہیں اٹک قلعے کے اندر جو ہے نا اجازت نہیں دی گئی، صرف بشرا بی بی اور وکیل صاحب 2 بندوں کو اجازت دی۔ تو عمران خان صاحب جناب اعلیٰ وہ بیرک نمبر 3 اور قیدی نمبر 804 ان کا نمبر ہے، وہاں جا کے ملاقات کی۔ 5-6 دن سے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کوئی شیو وغیرہ نہیں کی، کافی ساری ان کی شیو بڑی ہوئی ہے۔ تو وکیل صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سر شیو نہیں کی، تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ کوئی شیشہ ہے نہیں ہے، تو مجھے جو ہے وہ شیشہ نہ ہو تو ذرا شیو کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو وہ 6x11 کے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر موجود ہے، جہاں پہ مطلب 3-4 فٹ کی ایک دیوار ہے، اسی کمرے کے اندر ایک باتھ روم بنا ہوا ہے۔ باتھ روم وہ کیا ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی بالٹی اور ٹوٹا ہوا لوٹا وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اوپن باتھ روم ہے، جیسے وہ انڈین ٹائپ ٹائلٹ ہوتی ہے، پاکستان میں پرانے وقتوں کی ہوتی تھی کہ وہ فلش وغیرہ سسٹم یا اس قسم کا نہیں ہوتا تھا، بس وہ لوٹا استعمال کرو اور وہ مگا ساتھ رکھا ہوا وہ استعمال کرو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شاید یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں، یہ ان کے وکیل کی جو جو وکیل صاحب دے کے آئے ہیں وہ ان کی سٹوری میں بیان کر رہا ہوں، کوئی میں اپنی طرف سے یہ نہیں بیان کر رہا۔ تو خان صاحب کے بڑے مطلب ہے کہ وہاں پہ برے حالات ہیں۔ آف کورس ان کی بشرا بی بی جب ملی تو وہ پریشان ہوئی، وہ رو بھی پڑی، تو عمران خان اس ٹائم تھوڑا سا پریشان ضرور ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے وکیل صاحب کو اور بشرا بی بی کو یہی کہا ہے کہ آپ پلیز کائنڈلی جو ہے نا قانونی جنگ لڑیں، اور دوسرا بات ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، لیکن ہے کہ وہ حالات آئے دن ہر ایک نیا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے جو ہے نا مشکل کا اضافہ کر رہا ہے، خاص طور پہ وہ کیس پہ کیس چل رہے ہیں، اور کیس بھی وہ اس قسم کے ہیں جن کے اوپر ضمانت یا اس قسم کا ہونے کے چانسز ذرا کم ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ کافی عرصہ یہ کیسز چلیں گے۔ 2-3 دن پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آسٹریلین ہائی کمشنر کے گھر جو ہے وہ ملاقات ہوئی، جس میں ناروے کے سفیر تھے، امریکن کے تھے، آسٹریلیا کے تھے، 2-3 اور تھے، جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے مدد کی اپیل کی گئی ہے کہ انہیں جیل کے اندر سہولتیں دی جائیں اور کھانے پینا کا جو ہے وہ گھر سے اجازت دی جائے، پلس ان کے لیے نرمی کی جائے، یہ آواز آپ اٹھائیں، لیکن ہے کہ وہ پیش رفت بھی نہ ہو سکی، اور ایز اے قانون جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے، لیکن پاکستان کے کسی کے اندرونی مداخلت میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کریں گے جو اندرونی معاملات ہیں۔ تو کیونکہ آلریڈی سارے قانون ایز اے پروسیس قانون کے مطابق ہی چل رہے ہیں، تو وہ ذرا اس چیز کو مشکل ہی لگتا ہے۔ تو کوشش تو کافی ساری ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ریلیف مل جائے، لیکن ہے کہ وہ ذرا مشکل لگتی ہے۔
تو باقی دوسری رپورٹ جناب اعلیٰ شہباز شریف صاحب بھی لندن پہنچ جائے ہیں، ابھی تک انہوں نے ملاقات نہیں کی. آج کے دن تک جو ہے یہاں کے ٹائم ہو گئے تقریباً 11:30 کا ٹائم ہے صبح، منڈے والا دن ہے، تو ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. لیکن آفٹر نون یہ اطلاعات ہے کہ آفٹر نون جو ہے وہ شہباز شریف کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے وہ ملاقات جو ہوگی وہ ڈسکس ہوں گے، جو کہ وہ پیچھے یا نگران حکومت بنی ہے یا آگے الیکشن آنے والے ہیں. الیکشن کی تو تیاری ہو رہی ہے ان کی، اور نواز شریف کی واپسی کی مکمل تیاری ہو رہی ہے. پوسٹر وغیرہ یا ان کے عہدیداران جو ہے وہ سارے پریس مین کے چھپ رہے ہیں جتنے وغیرہ بینر وغیرہ جو ہے، تو وہ مڈل آف ستمبر کے اندر یہ پاکستان میں ہوں گے. تو یہ کس طریقے سے قانونی جنگ لڑتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. دوسری سٹوری یہ ہے کہ دورہ تو خفیہ ہی تھا. ہائی کمشنر جو ہے ہمارے ابھی تعینات ہوئے ہیں یہاں پہ UK کے اندر، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے. وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو وہ بھی دیکھیں. یہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ جو میں نے آپ کو خفیہ کسی نے بنایا تھا، تو وہ میں آپ کو سر دکھانا چاہتا تھا. اور انشاءاللہ پھر کسی ایک نئی سٹوری کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ پاکستان میں سیاسی حالات تو دن بدن بڑی تیزی سے بدلی ہو رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیں، بس یہ ایک فوٹو دیکھیں. یہ فوٹو ہے محمود رشید صاحب کا اور سابق گورنر عمر چیمہ صاحب کا. مجھے تو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے، تو یہ دیکھیں. اور اس کے بعد کل جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر. ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں کرسچن کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کی ایک رپورٹ دیکھیں اور مجھے اجازت دیں. اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ہم لوگ اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے واشنگٹن DC میں جمع ہیں ایک پرامن پروٹیسٹ کرنے کے لیے، دعا کے لیے. جو اس وقت ان پچھلے دنوں میں جو جڑاوالا کے اندر ہمارے کرسچن بہن بھائیوں کے ساتھ ہوا، چرچز کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا. میں اس چیز کو جب ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی تو میرا دل بہت ہی غم سے بھرا ہوا ہے. اور سیریسلی ہم بہت زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے ہمارا دل جو ہے افسردہ ہے. اور بلکہ ہم لوگ یہاں پہ دعا کے لیے کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں بالکل رنج ہے، غصہ ہے، سب چیز زیادہ مضبوط ہوتا. سارے پاکستانی مسلمان بہن بھائی اس درد کو محسوس کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیحی جو ہے وہ مائنورٹی نہیں ہے. ہم جو پاکستانی مسلمان بہن بھائی ہیں اور ہم جو مسیحی ہیں وہ اکثریت میں ہیں. مائنورٹی اس وقت وہ تشدد پسند ہے، وہ انتہا پسند ہیں جو پاکستان کی بھلائی نہیں چاہتے.